अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। हजार दास्तान दास्तान अलिफ लैला में शेर से शहजादा अमजद का मुकाबला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोन ही शेर करीब पहुंचा, पूरी सफाई से हाथ मारा और शेर के दो टुकड़े कर दिए। इतने में असद घोड़े को पकड़कर लाया। फिर दोनों ने तलवार और घोड़ा अफसर के सुपुर्द करके कहा, आइए अब आप अपना फर्ज अदा करें। अफसर मज़कूर हाथ बांधकर इन भाइयों के सामने खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा कि हुजूर, मैं इतना एहसान फरामोश नहीं कि अब भी आपका हाथ उठाऊं, अब भी आप पर हाथ उठाऊं, और मुझे यकीन है कि बादशाह भी किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं। आप जैसे बहादुर और लायक शरीफ लड़कों के कत्ल का हुक्म दिया। आप किसी दूसरी जगह चले जाइए। अपने कुर्ते मुझे दे दीजिए ताकि शेर के खून से तर करके अपने साथ ले जाऊं, और अपना घोड़ा और जो कुछ इसके पास ज़र नकद मौजूद था अमजद और असद को देकर कहा कि अब आप यहाँ से रोज रवाना हो जाइए। दोनों भाई तवक्कल खुदा एक सिमत को चल दिए और अफसर दोनों की खमीज लेकर बादशाह के पास आया और पेश करके चला गया। तन्हाई में दो जवान बेटों की खून भरी खमीज देखकर बादशाह अपने फाल पर नादम हुआ और इरादा कर लिया कि ये कुर्ते अपने पास ही रखूंगा। जब खमीज उठाई तो इनके जेबों से कुछ कागजात गिरे। खमरुज़्ज़मा ने उठा लिए। ये वही खत थे जो हयातुन नफ्स और बदरुल बदर ने अमजद और असद को लिखे थे। खुतूत पढ़कर खमरुज़्ज़मा को मालूम हुआ कि ये दोनों बेकसूर कत्ल कर दिए गए और दोनों हकीकतन शहजादियों ने आपस की जलन में एक दूसरे पर गलत इल्जामात लगाए थे। इस वक्त खमरुज़्ज़मा बहुत रोया। जवान बेटों का बिला वजह कत्ल और फिर इनकी सआदतमंदी के अपनी सौतेली माओं का राज फाश ना किया याद करके कलीजा फट जाता था। लेकिन मुसीबत ये थी, किसी से कहकर दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकता था। बदनामी के ख्याल से और तो कुछ नहीं किया मगर दोनों बेगमों से मिलना जुलना छोड़ दिया और इत्तला करा दी कि तुम्हारी आपस की दुश्मनी का ये नतीजा निकला कि मैंने दोनों शहजादों को कत्ल करा दिया है। अब जिंदगी भर रो और मैं भी रोऊंगा। जिस वक्त हयातुन नफ्स और बदरुल बदर को मालूम हुआ कि हम दोनों की शिकायत का अंजाम ये हुआ कि दोनों ही अपने अपने लाल खो बैठे, तो बहुत रोई और दीवानों जैसी की कैफियत हो गई। हर किस्म का राहत व आराम छोड़ दिया और अपनी हिमाकतों और गलतियों के एहसास ने दोनों को जिंदा दरगोर कर दिया। अमजद व असद अफसर से रुखसत होकर एक तरफ चल निकले। एक माह तक मुख्तलिफ जंगलों और पहाड़ों को तय करते हुए एक रोज परफिजा वादी में पहुंचे, जहां पहाड़ से नीचे के कई चश्मे निकलकर बहते थे। हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के फलदार दरख्त खड़े थे। दोनों भाइयों ने जब कुछ फल खाए, चश्मों का सर्द मीठा पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा करके चंद रोज के लिए इसी वादी में ठहर गए। जब सफर की थकान दूर हो गई तो दाएं तरफ पहाड़ की दूसरी तरफ उतरे तो वहां एक बारौनक शहर नजर आया। असद व अमजद हफ्तों के सहरान नूरदी से तंग आ चुके थे, इसलिए खुश खुश शहर की तरफ रवाना हुए। जब करीब पहुंचे तो असद ने भाई से कहा कि नए शहर में दोनों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। खुदा जाने किस किस्म के लोग हों और क्या सुलूक करें। पहले एक जाकर हालात मालूम करके आए, फिर दूसरा जाए। इस तरह असद ने अमजद को वहीं बिठाया और खुद शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला। असद ने बाजार का रास्ता पूछा तो बूढ़ा कहने लगा कि शायद नौवार्द हो। असद ने कहा, हाँ, मेरा एक साथी है, मैं खाना लेने आया हूँ। बूढ़ा बड़ी शफकत से बोला कि
آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو تمام شہر کی سیر کرا دوں گا۔ اسد اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک مکان کے سامنے بوڑھے نے کہا کہ یہ میرا غریب خانہ ہے، چند لمحے بیٹھ کر بازار چلیں گے۔ اسد اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ بوڑھے نے 2 قوی حکیل غلاموں کی مدد سے اسد کی مشکیں باندھ لی اور ایک تہخانے میں بند کر کے اپنی لڑکیوں سے کہنے لگا کہ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، عنقریب اس کو اگنی ماتا کی قربان گاہ پر نظر کیا جائے گا۔ اسد اپنی بے بسی پر بہت رویا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ وہ اس مصیبت سے نجات دلائے۔ امجد بڑی دیر تک اسد کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آیا تو خود اس کی تلاش میں شہر میں پہنچ کر اس نے اندازہ لگایا کہ شہر کی کل آبادی غیر مسلم ہے، اس لیے ہر قسم کی احتیاط کرتا ہوا ادھر ادھر پھرنے لگا۔ شہر کے آخری سرے پر ایک درزی کا مکان تھا۔ اندازے سے امجد نے معلوم کر لیا کہ وہ مسلمان ہے۔ قریب جا کر امجد نے سلام کیا تو درزی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اشارے سے اندر بلا لیا اور اس کے حالات دریافت کیے۔ امجد نے کچھ ضروری واقعات سنا کر اپنے بھائی کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ درزی نے کہا کہ یہ آتش پرستوں کا شہر ہے، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتا، ممکن ہے تمہارے بھائی کی ان لوگوں نے پہچان لیا ہو، تمہارے بھائی کو ان لوگوں نے پہچان لیا ہو اور گرفتار کر کے قید کر لیا ہو۔ تم بھی تنہا ادھر ادھر نہ پھرو، میرے یہاں رہو، میں بھی تمہارے بھائی کی تلاش میں پوری مدد کروں گا۔ امجد درزی کے یہاں رہنے لگا، مناسب وقت دیکھ کر اپنے بھائی کو بھی ڈھونڈتا۔ ایک روز وہ ایک بازار میں سے گزر کر ایک کوچے میں داخل ہوا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ امجد نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت عورت ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ وہ عورت بولی کہ ادھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امجد نے کہا کہیں نہیں، آپ جہاں چاہے لے چلیں۔ عورت مسکرائی اور کہنے لگی مرد عورتوں کو لے جایا کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو نہیں۔ امجد یہ جواب سن کر گھبرایا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ یہ کوئی غلط عورت ہے اور میں غلطی سے اس کے محلے میں آ گیا ہوں۔ پھر وہ منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیا، لیکن وہ عورت پیچھے پیچھے آنے لگی۔ چلتے چلتے امجد ایک جگہ ٹھہر گیا، اتنے میں وہ عورت بھی آ گئی اور کہنے لگی یہ ہے آپ کا مکان۔ امجد نے سوچا کہ کسی طرح اس کو ٹالنا چاہیے، کہنے لگا ہاں، لیکن ملازم تالا لگا کر معلوم نہیں کدھر گیا، ہمیں مجبوراً لوٹنا پڑے گا۔ وہ بولی اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جلدی سے مکان کا قفل اپنی گچیوں سے کھولنے لگی۔ اتفاقاً ایک گچی لگ گئی اور قفل کھل گیا۔ وہ بے تکلف اندر چلی گئی۔ مجبوراً ڈرتے ڈرتے امجد بھی گھر میں داخل ہوا، لیکن پریشان تھا کہ اگر مالک مکان آ گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن وہ مرد ہو کر کسی عورت کے سامنے اپنی کمزوری کے لحاظ سے شرماتا تھا۔ کمرے میں ہر قسم کے لوازمات طعام چنے ہوئے تھے۔ شراب قرینے سے سجی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ابھی کوئی رکھ کر گیا ہے۔ عورت بے فکری سے دسترخوان پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور ہاتھ پکڑ کر امجد کو بھی بٹھا لیا۔ ابھی یہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ مالک مکان آ گیا۔ خوش قسمتی سے دروازے کی طرف عورت کی پشت اور امجد کا منہ تھا۔ جیسے ہی امجد نے ایک شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھا، گھبرا کر اٹھا اور عورت سے کہنے لگا کہ تم کھانا کھاؤ، میں دروازہ بند کر دوں گا۔ باہر آ کر مکان مالک سے ملا۔ وہ غریب حیران تھا کہ یہ کون مکان میں جو میرے مکان کو بے تکلفی سے استعمال کر رہے ہیں۔ امجد ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اول سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مالک مکان بہت شریف النفس انسان تھا۔ شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر بولا کچھ عرض نہیں
یہ آپ کا ہی مکان ہے، بے تکلفی سے استعمال کیجیے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ مسلمان ہو کر اب تک کس طرح محفوظ ہیں۔ دوران گفتگو بے احتیاطی سے آپ نے کئی ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جو آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ میں یہاں کے بادشاہ کا داروغہ استبل ہوں اور دل سے مسلمان ہوں، گو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ بھی آئندہ احتیاط رکھیں۔ اب میں آپ کا غلام بن کر حاضر ہوتا ہوں، آپ چل کر بیٹھیں، مگر ہوشیار رہیں کہ یہ عورت غلط ہے، کوئی جال بچھا رہی ہے۔ امجد داروغہ کا شکریہ ادا کر کے دسترخوان پر آ بیٹھا، کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد داروغہ بطور غلام حاضر ہوا۔ امجد نے بظاہر غصے میں آ کر کہا، تم بڑے بے پرواہ ہو۔ تالا لگا کر چلے گئے اور وہیں بیٹھ رہے۔ مجبوراً ہمیں قفل شکنی کرنی پڑی۔ وہ عورت گالیاں دینے لگی اور کوڑا لے کر اٹھی اور بولی کہ تم نے غلام کو بگاڑ دیا ہے کہ یہ معمولی تنبیہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ امجد نے لپک کر کوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بولا کہ میرا غلام ایسا نہیں ہے جس کو بہت سخت سزا کی ضرورت ہو، میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ مطمئن نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اس بے پرواہی سے شراب پینی شروع کی کہ اب امجد کو یقین ہو گیا اب یہ رات بھر کہیں نہیں جائے گی۔ آخر وہ شراب پی کر مست ہو گئی تو امجد کو لے کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ داروغہ بھی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن امجد کا حال بہت خراب تھا۔ فکر و تشویش میں نہ تو دلجوئی کی طرف دل مائل تھا اور نہ ڈر کی وجہ سے سو سکتا تھا۔ بہرحال عورت کے ساتھ لیٹا ہوا وقت کو ٹالتا رہا۔ دفعتاً عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ تم نے اس غلام کے ساتھ بہت نرمی برتی ہے اور مجھے بھی سزا دینے سے روک دیا۔ جاتے ہوئے تمہارا غلام ہنس پڑا تھا اور میں سمجھتی ہوں وہ میرا مضحکہ اڑاتا رہا تھا۔ ابھی میرے سامنے اس کو قتل کرو۔ امجد بیچارہ حیران تھا کہ عورت دیوانی ہے یا کوئی بلا ہے۔ بہرحال اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی اور تلوار لے کر چلی کہ میں خود قتل کیے دیتی ہوں۔ امجد کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اٹھ کر اس نے عورت کے ہاتھ سے تلوار لے لی کہ لاؤ میں قتل کرتا ہوں۔ پھر وہی تلوار عورت کی گردن پر ماری کہ سر کٹ کر سوئے ہوئے داروغہ کے سینے پر گرا۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ عورت کا قتل اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ امجد نے کل واقعہ بیان کیا کہ آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، میں نے برداشت نہ کیا، اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد امجد نے کہا کہ آپ آرام کریں، لاش کو میں دریا میں ڈال آؤں گا۔ داروغہ نے کہا کہ تم یہاں اجنبی ہو، ممکن ہے غلط راہ سے جاؤ اور پکڑے جاؤ، اس لیے یہ کام میں کروں گا، بے فکری سے مکان میں رہو۔ پھر لاش اٹھا کر چل دیا۔ ابھی دریا کے کنارے نہ پہنچا تھا کہ سپاہیوں کو شبہ ہوا اور روک کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش فوراً گرفتار کر لیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ کے روبرو پیش کیا، وہاں سے قتل کا حکم مل گیا۔ اس دن شہر میں اعلان کر دیا کہ کل بادشاہ کے داروغہ اسبتل کو ایک عورت کے قتل کے سلسلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ خبر امجد کو بھی مل گئی۔ امجد نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے محسن کو بے گناہ قتل نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرے دن جب لوگ جمع ہو گئے تو امجد آگے بڑھا اور حاکم سے کہا کہ دراصل قاتل میں ہوں، یہ نہیں ہے۔ معاملہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ شہزادے نے اصل واقعات سنا دیے اور ساتھ ہی اپنا قصہ بھی بیان کر دیا۔ بادشاہ کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس نے دونوں کو چھوڑ دیا اور امجد کو اپنا مصائب بنا لیا۔ چند ہی روز میں بادشاہ اس کا گردیدہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بادشاہ کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی بھی نکال دی اور حکم جاری کرا دیا کہ یہاں کوئی شخص قربان نہ کیا جائے۔ چند ماہ کے بعد بادشاہ نے خوش ہو کر امجد کو وزیر اعظم مقرر کر لیا۔ اب تو ہزاروں آدمی وہاں کھلم کھلا مسلمان ہو گئے۔
اور آتش پرستوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن متعصب لوگ چوری چھپے موقع مل جاتا تو قربانی سے نہیں کرتے تھے۔ پھر اس خاموش شہر میں یہ رسم رک گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد امجد ہر طرف جاسوس چھوڑ دیے، لیکن اسد کا پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ غریب اسی بوڑھے خبیث کے تہہ خانے میں قید تھا۔ روزانہ پیٹا جاتا تھا اور کھانے کو بہت کم ملتا تھا۔ اسی دوران میں آتش پرستوں کی عید آ گئی اور حسب معمول قربانی لینے والا جہاز آ گیا۔ کپتان جہاز اسی بوڑھے سے ملا اور اس نے کپتان کو بتایا کہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، بادشاہ کے خیالات میں انقلاب آ گیا ہے، آج کل وزیر اعظم مسلمان ہے، شہر میں بھی مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور کسی کو حکم نہیں کہ کسی انسان کو قربان کرے۔ میں نے مہینوں سے ایک مسلمان کو باندھ رکھا ہے، اسے صندوق میں باندھ کر کے دے دوں گا، بہت احتیاط رکھنا۔ چنانچہ اسی طرح اسد جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ امجد نے یہ دیکھنے کے لیے کسی مسلمان کو چھپا کر نہ بھیج دیا ہو، خود جا کر تلاشی لی، لیکن اتفاقاً دیکھا اور اس طرح اس کا بھائی قید میں رہ گیا۔ اگلے روز جہاز روانہ ہو گیا۔ چند روز تو جہاز صحیح راستے پر چلتا رہا، لیکن ایک دن طوفان کی زد میں آ کر ایک مسلمان ملکہ کی حکومت میں آ گیا۔ کپتان جہاز بحران گھبرایا اور سوچنے لگا، اگر قیدی کے متعلق ملکہ کو علم ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جہاز قربانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے تلاشی بھی ضرور ہوگی۔ مجبوراً اس نے اسد کو نکالا اور اچھا لباس پہنا کر کہنے لگا کہ وہاں تم آتش پرستوں میں پھنس گئے تھے، میں بڑی مشکل سے تمہیں نکال لایا ہوں۔ اب وہ عمل داری ختم ہو گئی جہاں تمہاری گرفتاری کا ڈر تھا، اس لیے میں نے صندوق سے نکال دیا، آگے چل کر تمہیں کسی بڑے ملک میں جہاز سے اتار دوں گا۔ جہاز کنارے پر آ لگا اور کپتان جہاز اجازت لینے نیچے اترا اور افسر متعلقہ سے مل کر کچھ تحائف کے ساتھ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملکہ نے حالات دریافت کرنے کے بعد حکم دیا کہ جہاز کی تلاشی لی جائے۔ کپتان پھر واپس آیا اور چند افسران تلاشی لینے لگے۔ دوران تلاشی میں انہوں نے اسد سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور یہ لوگ قربانی کے لیے فلاں کو آتش پر لے جا رہے ہیں۔ افسران نے اسی وقت کپتان کو گرفتار کر لیا اور اسد کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ ملکہ بہت ناراض ہوئی۔ کپتان نے معافی مانگی اور عرض کرنے لگا کہ میں فلاں حکومت میں رہتا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے اس کو میرے سپرد کیا تھا، مجھے قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ ملکہ نے اسد کو اپنے یہاں رکھ لیا اور جہاز والوں کو تنبیہ کر کے حکم دیا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسد ملکہ سے اجازت لے کر شہر دیکھنے کو چلا گیا۔ مدتوں کی قید کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اسد نے حسب پسند چیزیں لے کر کھائیں اور ایک باغ میں حوض کے کنارے لیٹ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے لگا۔ ٹھنڈی چھاؤں کے تصور نے آئندہ کی خوشنما تصویریں کھینچیں اور پرکیف تخیل میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ قسمت کی بات ہے، جہاز جب چلنے لگا تو معلوم ہوا کہ میٹھا پانی کافی نہیں۔ چند آدمی پانی کی تلاش میں نکلے اور اتفاقاً اسی باغ میں آ گئے جہاں اسد سو رہا تھا۔ لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا اور منہ بند کر کے اسد کو اٹھا کر جہاز میں سوار کر لیا اور لنگر اٹھا دیا۔ کپتان جہاز بہت خوش ہوا کہ قیدی دوبارہ قابو میں آ گیا اور قربانی رائیگاں نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ملکہ نے اسد کو طلب کیا، ہر طرف پتہ کیا لیکن نہ ملا۔ اتفاقاً جب لوگ باغ میں آئے، وہاں حوض کے کنارے اس کے کچھ کپڑے پڑے ہوئے ملے جو لا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اہل جہاز پانی لینے آئے ہوں گے اور تنہا پا کر اسد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ملکہ کو بہت رنج ہوا اور ایک
जंगी बेड़ा लेकर खुद तलाश में रवाना हो गई। दूसरे रोज बहराम का जहाज मिल गया। बेड़े ने हर तरफ से इसको घेर लिया और हुक्म दिया कि फौरन ठहर जाए, वरना गोला बारी करके जहाज गर्क कर दिया जाएगा। बहराम समझ गया कि इसी कैदी की तलाश में है और ये जहाज में दस्तयाब हो गया तो फिर खैर नहीं। चुनाचे इसने असद को खामोशी से समंदर में फेंक दिया और अपना जहाज मलिका के सुपुर्द कर दिया। सारे जहाज की तलाशी ली गई लेकिन असद ना मिला और कप्तान जहाज यही कहता रहा कि मुझे इसके मुताल्लिक कोई इल्म नहीं। लेकिन मलिका को यकीन हो गया कि इन लोगों ने इसको या तो हिलाक कर दिया है, किसी जगह समंदर में गिरा दिया है। गुस्से में मलिका ने हुक्म दिया कि जहाज का कुल सामान लूट लिया जाए, जहाज गिरफ्तार कर लिए जाए और जहाज को आग लगा दी जाए। सब लोग गिरफ्तार करके बंद कर लिए गए, लेकिन बहराम मौका पाकर भाग निकला। सिपाहियों ने चारों तरफ से देखभाला लेकिन इसका पता ना चला। असद जहाज से गिरकर इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। जिंदगी बाकी थी। जहाज का एक तख्ता तैरता हुआ करीब से गुजरा। इसको पकड़कर इसी के सहारे तैरता हुआ खुदा जाने कहाँ जा निकला। आखिर दोपहर के करीब वो तख्ता एक जगह साहिल के करीब आ गया। असद भी खुदा का शुक्र करता हुआ खुशकी पर आ गया। जंगली फल पत्ते खाकर चश्मे का पानी पिया तो कुछ होश हवास दुरुस्त हुए। रात को मुनासिब जगह देखकर सो गया। सुबह को खुदा का नाम लेकर एक सिमत रवाना हो गया। 3-4 रोज इसी तरह चलता रहा। जहाँ कहीं जंगली फल मिल जाते खा लेता, चश्मों का पानी पी लेता और आगे बढ़ जाता। आखिर एक रोज एक पहाड़ पर से इसको आबादी के आसार नजर आए। इसी सिमत रवाना हो गया। शाम तक वहां पहुंचा, लेकिन जोन ही शहर के पास आया तो मालूम हुआ कि वही आतिश परस्तों का शहर है जिसमें महीनों कैद रहा था। खौफ के मारे असद उल्टे पांव भागा। रात गुजारने को एक शिकस्ता मकबरे में घुस गया ताकि कोई देखकर गिरफ्तार ना कर ले। इस गरीब को क्या मालूम था कि इसी शहर में इसका अजीज भाई वजीर आजम है और अब इसकी किसी की मजाल नहीं कि इसके तरफ आंख उठाकर देखे। असद ने एक जगह साफ की और इत्मीनान से लेटकर सो गया। पिछले पहर रात को बहराम जो मलिका की कैद से भागा था, इस शहर में आ पहुंचा, लेकिन उस वक्त शहर पनाह का दरवाजा बंद था। वक्त गुजारने के लिए इस मकबरे में आ गया। यहाँ आकर देखा कि वही शख्स सो रहा है जिसके लिए इसे सारी मुसीबत उठाना पड़ी और कुल जहाज का सामान और जहाज तक बर्बाद हो गया। सुबह के करीब इसने सोते हुए असद को फिर गिरफ्तार कर लिया और बड़ी एहतियात से लाकर इसी मरदूद बूढ़े के सुपुर्द कर दिया। बूढ़े ने फिर इसी तहखाने में बंद कर दिया और लड़कियों से कहा कि इसको रोजाना कोड़े मारा करो। दोपहर को बूढ़े की छोटी लड़की को सतना आई। लड़की लूसतना आई और असद से कहने लगी कि तुम हरासा ना होना, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरी बड़ी बहन भी मुसलमान हो गई है। अब हम तुम्हें कोई तकलीफ ना देंगे, बल्कि जब मौका मिला यहाँ से रिहा कर देंगे। 3-4 रोज असद कैद रहा, लेकिन खाने पीने की कोई तकलीफ ना हुई। इसी अरसे में अमजद वजीर आजम की तालीम से बादशाह भी मुसलमान हो गया था। अब मुसलमान बिल्कुल बेगम हो गए। एक रोज अमजद ने ऐलान कराया कि जो असद का नाम बताएगा ला कर हाजिर करेगा, इसको इतना इनाम दूंगा कि जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ना रहेगी और अगर किसी ने अपने पास छुपा रखा है तो तमाम अहलो अयाल समेत कत्ल कर दिए जाएंगे। इस ऐलान को सुनकर तो लौसतना तहखाने में आई और असद को लेकर अमजद की खिदमत में हाजिर हुई। जो ही अमजद ने असद को देखा, दौड़कर इससे लिपट गया। फिर मुफस्सिल हालात सुनकर असद को हमराह लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। तमाम वाक़ियात गोश गुजार किए। बादशाह के हुक्म से
وہ بوڑھا اور بہرام کپتان جہاز کو گرفتار کر لیا گیا۔ شناخت کے بعد بوڑھا آتش پرست قتل کر دیا گیا۔ بہرام مسلمان ہو گیا، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ بوڑھے کی لڑکیوں کو امجد نے حسب وعدہ بہت انعام و اکرام دیا۔ بہرام دست بستہ ہو کر بولا کہ میں ابھی چند روز ہوئے جزیرہ آبونی گیا تھا، وہاں آپ کے والد بہت پریشان تھے، وہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ دونوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اسد و امجد نے فیصلہ کر لیا کہ فوراً والد کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لے کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دونوں بھائی ابھی روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک لشکر قریب آ گیا ہے اور پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ بادشاہ امجد نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جاؤ اور معلوم کر کے واپس آؤ کہ آنے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جب افسر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مرجینہ نامی عورت ہے جو کہ قریب کے جزیرے کی حاکم وقت ہے، جس نے اسد کو میرے جہاز سے چھڑایا تھا، اور اب مرجینہ کو معلوم ہوا ہے کہ اسد کو قربانی کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسد کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسد یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں خود ملکہ سے ملوں گا جو کہ میری تلاش میں یہاں آئی ہیں اور جن کا ذکر کہ میں نے اپنی داستان میں کیا تھا۔ دونوں بھائی ملکہ مرجینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شفقت کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مرجینہ نے اسد کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں نے تو تم کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر تمہیں تلاش کیوں نہ کرتی۔ بادشاہ امجد نے مرجینہ کو چند روز کے لیے بطور مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے روز اطلاع آئی کہ ایک بادشاہ لشکر جرار کے ساتھ آیا ہے۔ حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ شاہ چین ہے اور بیٹی اور داماد کی تلاش میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسد دوڑے۔ امجد بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا نواسہ شہزادہ بدر البدر کا بیٹا ہوں۔ یہ میرا بھائی حیات النفس کا لڑکا ہے۔ شاہ چین نے دونوں کو سینے سے لگایا اور قمر الزماں اور بدر الورا کی نسبت دریافت کیا۔ امجد نے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک جزیرے میں حکومت کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو خود استقبال کر کے شاہ چین کے ساتھ لایا اور دعوت کے انتظامات شروع کیے۔ یہ لوگ ابھی اچھی طرح ملنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری طرف سے دو لشکر آ گئے۔ ایلچی بھیجے گئے کون ہیں؟ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور بتایا کہ ایک لشکر قمر الزماں شاہ آبونی کا اور دوسرا شاہ زمان شاہ کا ہے۔ بچھڑوں کا ملاپ۔ یہ دونوں بھائی باپ اور دادا کی اطلاع پا کر بھاگے اور جا کر باپ کے قدموں میں گر گئے۔ باپ نے سینے سے لگایا اور وہ دیر تک روتا رہا۔ پھر مختلف حالات سن کر ماں بیٹوں کے باپ کے استقبال کو گیا۔ قمر الزماں کو دیکھ کر باپ بڑا خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بہت رویا اور شکایات کی کہ بوڑھے باپ کو بھول گیا۔ قمر الزماں نے بیٹوں کو پیش کیا اور انہیں دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ پھر شاہ چین سے ملے۔ سب بچھڑے ہوئے مل کر بہت خوش ہوئے۔ 5 روز تک خوب جشن ہوتا رہا۔ پھر سب بادشاہ اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ اس جزیرے کے بادشاہ نے اپنا تاج و تخت دونوں بھائیوں کو دے دیا۔ بدر البدر اور حیات النفس اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوئے اور پھر دونوں بہنوں کی طرح رہنے سہنے لگے۔ امجد اسد باری باری کبھی باپ کبھی نانا کے یہاں جاتے تھے، اسی طرح قمر الزماں بھی باپ اور سسر کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ غرض سب پورے عیش و آرام کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ کہانی سنا کر شہرزاد خاموش ہو گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ بادشاہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ملکہ کا قتل آج بھی ملتوی رہا۔ دوسرے روز